अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। देखते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार किस्सा। रात 10 बजे का वक्त होगा कि अचानक बादलों ने गरजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक इस बारिश से जमील एकदम घबरा गया और बिस्तर छोड़कर तेजी के साथ अम्मी को कब्रिस्तान जाने का कहकर घर से बाहर निकल गया। उसकी अम्मी उसे रोकती ही रह गई। इतनी रात गए कब्रिस्तान ना जाओ बेटा, बारिश हो रही है। जमील की अम्मी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। नहीं अम्मी, मुझे अभी जाना होगा, मुझे करार नहीं आ रहा। जमील तेजी से घर से बाहर निकल गया। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। जब उसने अम्मी की बात सुनी अनसुनी की तो उसकी अम्मी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की। जमील मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जल्दी से मरकजी सड़क पर आया और रफ्तार के साथ बाइक दौड़ाने लगा। तेज चलती हुई बाइक पर बारिश जब उसके चेहरे पर पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई इसके चेहरे पर नाखूनों से खराशे मार रहा हो। मगर जमील को इस वक्त किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वो जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंचना चाहता था। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो चुका था, मगर इसके बावजूद उसकी बाइक बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की जानिब दौड़ रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे ये बाइक नहीं, वो किसी कश्ती पर सवार हो और वो कश्ती पानी पर बगैर किसी रुकावट के तेजी से सफर कर रही हो। या यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई गैर मर्रई कुव्वत उसे आगे की जानिब धकेलने में मदद दे रही थी। कब्रिस्तान घर से काफी दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए आधे घंटे की मुसाफत तय करनी थी, मगर बारिश की वजह से पूरे घंटे बाद वो कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे के बाहर मौजूद था। जमील ने जल्दी से बाइक एक कोने में खड़ी की और दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाजा बंद था। आम हालात में भी रात इशा के बाद कब्रिस्तान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस वक्त रात के 11 बजे वो भी बारिश में कब्रिस्तान का दरवाजा खुला होना नामुमकिन था। उसने दरवाजे पर पहुंचकर लोहे के आईनी दरवाजे को पहले तो हाथ से जोर जोर से बजाना शुरू किया। जब उसने महसूस किया कि उसकी हथेली से दस्तक की आवाज अंदर जाना मुमकिन नहीं, तो उसने एक बड़ा सा भारी पत्थर जमीन से उठाकर जोर जोर से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया कि शायद कोई गोरकन उसकी आवाज सुन ले और दरवाजा खोल दे। मगर बारिश के शोर में दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज दबकर रह गई थी। जब काफी जद्दोजहद के बाद भी दरवाजा ना खुला तो उसने हिम्मत करके दरवाजे के ऊपर चढ़ना शुरू किया। बमुश्किल वो दरवाजे के ऊपर तक पहुंचा और धपकी आवाज के साथ उसने अंदर छलांग लगाई तो हाथ भी नीचे जमीन पर किसी नोकीली चीज से टकराया। हथेली में तकलीफ तो महसूस हुई और बारिश की वजह से होने वाली कीचड़ में दोनों हाथ लथपथ हो गए, लेकिन उसने तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पैंट से हाथ साफ किए और आगे बढ़ गया। बारिश भी अचानक इस वक्त रुक चुकी थी। कब्रिस्तान के अंदर हू का आलम था। चारों तरफ सन्नाटे का राज था। ताहते निकाह तारीकी और अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे की वजह से करीब की भी कब्रें वाज़े नजर नहीं आ रही थी। अंदर कब्रिस्तान के दरवाजे के साथ ही गोरकन की झोंपड़ी थी, जो इस वक्त मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी। इसका मतलब था कि इस बारिश में भी गोरकन मजे से सो रहा है, जो दरवाजा पीटने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं थी। उसने ये सोचा और फिर वो अंदर कब्रिस्तान में अपने अब्बू की कब्र की जानिब बढ़ने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि छुट्टी वाले दिन मेरे दोस्त काशिफ को मुझसे क्या काम पड़ गया है, जो सुबह ही सुबह मेरे घर आ पहुंचा। मुझे उसके आने से कोई परेशानी नहीं है, जब दिल चाहे आ सकता है, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमने स्कूल और कॉलेज में एक ही साथ ही तालीम हासिल की है। अक्सर मैं उसके घर और वो मेरे घर आता जाता रहता है। ये क्या, हमारे तो घर वाले भी एक दूसरे के घर आते जाते थे। लेकिन इस वक्त मेरे लिए जो बात तशवीशनाक थी वो ये कि इतवार वाले रोज वो भी इतनी सुबह क्या लेने आ गया। जब अम्मी ने सुबह 6 बजे मुझे आकर उठाया कि तुमसे काशिफ मिलने आया है और बाहर खड़ा है, तो मैं घबरा भी क्या कि खुदा ना खास्ता उसके घर में सब खैरियत तो है। उसको इतनी सुबह मेरी क्या जरूरत पेश आ गई है। अम्मी, खैरियत तो है ना, इतनी सुबह काशिफ क्यों आया है? मालूम नहीं बेटा, और ना मैंने पूछा। तुम जाकर खुद मिल लो उससे, शायद उसको तुमसे कोई जरूरी काम हो। ठीक है अम्मी, मैं देखता हूँ। आप ऐसा करें, हम दोनों के लिए नाश्ता बना दें।
अम्मी ने ठीक है कहा और बावर्ची खाने में चली गई। क्या बात है काशिफ, इतनी सुबह तो आया है, सब खैरियत तो है ना घर में? हाँ यार जमील, घर में तो सब खैरियत है। चल अंदर चलकर बैठते हैं, फिर मैं तुझे सब बताता हूँ। काशिफ ने जब ये कहा तो जमील ने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया और उसको ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद फ्रेश होने के लिए गुस्ल खाने में चला गया। जमील को ज्यादा अंदर तक कब्रिस्तान में नहीं जाना था, क्योंकि कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे और गोरकन की झोपड़ी से थोड़े ही फासले पर उसकी अब्बू की कब्र थी। बसा औकात तो दरवाजे से दाखिल होते ही उसको अपने अब्बू की कब्र नजर आ जाती थी, लेकिन बारिश की वजह से जमील चूंकि अपना मोबाइल घर छोड़ आया था, वरना वो मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ जाता। जमीन पर बारिश के पानी की वजह से कीचड़ हो चुकी थी। वो इसी कीचड़ पर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें खौफ व हैरत से फटने लगी। उसने देखा जहां उसके अब्बू की कब्र है, वहां जैसे 14वीं के चांद की मानिंद रोशनी हुई हुई है। सिर्फ खास उसी मुकाम पर बिल्कुल वैसी ही एक सफेद दूधियाई रोशनी में सफेद लिबास में मलबूस एक लंबा चौड़ा शख्स उसकी अब्बू की कब्र के चारों तरफ किसी काम में मसरूफ है। ये मंजर देखकर जमील की रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की लहर सी दौड़ गई और वो खौफ से वहीं खड़ा कांपने लगा कि अचानक जोरदार बिजली कड़कती हुई उसे अपनी तरफ आती महसूस हुई। बचने के लिए जैसे ही उसका कदम बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा, उसका पांव कीचड़ में फिसला, वो नीचे गिरा और उसका सर अंधेरे में पड़ी ईंट से जाकर टकराया। फिजा में चीख बुलंद होकर हवा में तहलील हो गई और सर से खून रिसने लगा। उसका सर चकराने लगा, लेकिन फिर भी उसने निगाह उठाकर एक बार दोबारा अपने अब्बू की कब्र की तरफ देखा तो अब वहां वो सफेद पोश इंसान नजर नहीं आया। अलबत्ता अब्बू की कब्र पर सफेद दूधियाई रोशनी का हाला ताहाल मौजूद था। वो हिम्मत करके उठा और खौफ के मारे पीछे की जानिब भागने की कोशिश की तो सर में उठने वाली टीस से उसका सर चकराया और वो दोबारा वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यार जमील, सोते में जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं तेरे घर की तरफ चला आया। आज तीसरा दिन है, तेरे अब्बू हाजी साहब ख्वाब में आ रहे हैं यार, और एक ही बात मुझसे बोलते हैं। काशिफ ये बात जमील से कह रहा था कि इतने में जमील की अम्मी चाय का कप हाथ में लिए हुए आई। काशिफ, अब्बू तेरे ख्वाब में आ रहे हैं? जमील ने काशिफ से हैरान होकर पूछा। बेटा, क्या बोले वो ख्वाब में? जमील की अम्मी ने जब काशिफ से ये सुना तो रोहानसी होकर पूछा। खाला, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत अच्छी हालत में उन्हें देखा है मैंने। सफेद लिबास में नूरानी चेहरे के साथ मुझे नजर आए हैं हाजी साहब। जल्दी बता यार, क्या बोल रहे थे अब्बू? वो बोल रहे थे कि जमील से कहो मेरे महल की हिफाजत करे, पानी किसी भी वक्त महल में दाखिल होकर मेरा लिबास खराब कर देगा। बस तीनों दिन ख्वाब में वो इतना ही कहते और मेरी आंख एकदम खुल जाती है। बस यही बताने के लिए आज इतनी सुबह यहाँ आया हूँ। काशिफ ने ख्वाब सुनाया तो जमील की भी आंखें छलक पड़ी और वो अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगा। जमील के वालिद हाजी बरकतुल्ला मुत्तकी परहेजगार शख्स थे। इलाके की मस्जिद के इमाम भी थे। पूरे इलाके में इन्हें कदर की निगाह से देखा जाता था। हर कोई दिल से इनका एहतराम करता था। शरई मसाइल से लेकर कम सिन बच्चों को दीनी तालीम दिलाने तक मोहल्ले वाले अपने बच्चों को इन्हीं के पास भेजते थे। वो खुद भी दीनदार बाअमल आलिम थे। मस्जिद से मिलने वाले वजीफे और बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाकर घर की गुजर औकात करते थे। पहले तो वो मस्जिद से मुत्तसिल मस्जिद के ही हुजरे में अपनी अहलिया के साथ रहते थे। जमील की बड़ी बहन रुखसाना और फिर जमील की पैदाइश के बाद वो हुजरा उनके लिए नाकाफी हुआ तो मोहल्ले ही में 2 कमरों का घर किराए पर हासिल करने के बाद वहां मुंतकिल हो गए। खुददारी का ये आलम था कि काफी साहिब हैसियत लोगों ने भी उनको घर खरीद कर देना चाहा तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी और के दिए गए घर में खुद को मुतमईन नहीं तस्वुर करेंगे। वो अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम ही देना चाहते थे, मगर अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर रुखसाना और जमील को स्कूल भेजने पर रजामंद हुए। बच्चों की तालीम शुरू हुई तो घर के अखराजात भी बढ़े। फिर उनकी अहलिया ने भी घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाने के साथ साथ दीनी तालीम देना शुरू कर दी।
اس طرح بمشکل حاجی برکت اللہ اپنا گھر چلا پا رہے تھے۔ وقت کا پرندہ ماہو سال کے پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ رخسانہ نے انٹر پاس کر کے تعلیم چھوڑ دی، جبکہ جمیل گریجویشن کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنے لگا۔ ماں باپ کی دینی پرورش کی بدولت رخسانہ ہمیشہ باحجاب رہتی۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے میں بھی ان کی مدد کرنے لگی تھی، اور جمیل بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس نوجوان تھا۔ بیٹی جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اب حاجی برکت اللہ اور ان کی اہلیہ بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار مذہبی گھرانے کے رشتے کے خواہش مند رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ جمیل کی کوشش سے حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ کو حج پر جانے کا اتفاق ہوا، تو دوران حج اپنی ہی طرح کے ایک دیندار گھرانے سے ملاقات ہو گئی۔ جب خواتین کا آپس میں تعارف ہوا اور دوران سفر ایک دوسرے کی گھرانے کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی، تو اس گھرانے نے اپنے مفتی بیٹے کے لیے ان کی بیٹی رخسانہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے رخسانہ کی نسبت طے کر دی۔ تو حاجی برکت اللہ اور ان کی بیگم بہت خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی کے لیے ان کی خواہش کے مطابق رشتہ مل گیا۔ اب پریشانی یہ درائی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے حاجی صاحب کی اہلیہ نے بیٹی کے سسرال والوں سے 2 سال کا وقت مانگا، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی شرعی لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بس 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ مگر حاجی صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کو چھوٹے موٹے طلائی زیور کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہش مند تھی۔ بس اسی بات پر اکثر رات گئے دونوں بیٹھے سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، مگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل کو اپنے دفتر سے قرض لینے کے لیے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ بس وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے ہی لو لگا کر بیٹھ گئے کہ وہی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک روز حاجی صاحب کی بیٹی رخسانہ گھر کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی کہ اسے گھر کے اس کونے میں جہاں حاجی برکت اللہ اکثر رات گئے ذکر و وظائف میں مصروف رہتے تھے، وہاں تازہ گلاب کی طرح کی بھینی بھینی خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے تشویش ہوئی کہ یہاں پھول کس نے لا کر رکھ دیے ہیں۔ تلاش کے بعد بھی وہ پھول تلاش کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ وہاں پھول ہوتے تو ملتے۔ حاجی صاحب کی اس جگہ رات گئے عبادت کے وقت بھی گھر والوں نے متعدد بار ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ عبادت کے دوران کسی سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کافی بار ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹال جاتے تھے اور انہیں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ والد کی عبادت والی جگہ کی صفائی کرتے کرتے رخسانہ کی نظر اوپر مچان پر رکھے لوہے کے صندوق پر پڑی، جس کو اس کی امی نے ایک خوبصورت سی پھولدار چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رخسانہ کو صندوق کے کونے کی طرف سے چادر کا حصہ ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا ملا۔ اس نے رومال اٹھا کر کھولا تو رومال میں سے ایک کاغذ میں کچھ لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ رخسانہ کا تجسس بڑھا تو اس نے وہ کاغذ کھولا تو کاغذ میں سورہ جن تحریر تھی، اور ساتھ ہی اس کاغذ کے اندر ہزار ہزار کے کافی سارے نوٹ لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ رخسانہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے سورہ جن لکھے ہوئے کاغذ کو ان نوٹوں کو اسی رومال میں لپیٹ کر رکھ دیا کہ کہیں نیچے گرنے سے بے وقوفی نہ ہو۔ ساتھ ہی فوراً اس نے اپنی امی کو ان نوٹوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی، یقیناً ان کے پاس کسی نے یہ رقم بطور امانت رکھوائی ہوگی، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ان کے پاس اپنی رقم امانتاً رکھواتے تھے۔ رخسانہ نے وہ روپے دوبارہ اسی طرح اس جگہ پر رکھ دیے جہاں سے اس نے اٹھائے تھے۔ جب حاجی صاحب صبح 11 بجے مسجد سے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے ان سے اس رقم کا تذکرہ کیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کسی نے کوئی رقم امانت نہیں رکھوائی تھی۔ رخسانہ، اس کی امی اور خود حاجی صاحب کو بھی تشویش ہونے لگی کہ اتنی بڑی رقم آخر ان کے گھر کیسے پہنچی۔ پھر حاجی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جمیل نے اپنے دفتر سے ادھار رقم لا کر یہاں رکھ دی ہو، لیکن اگر جمیل نے یہ رقم رکھی ہوتی تو وہ یقیناً اس کا تذکرہ ضرور کرتا، مگر کسی کو بھی اس بات کا تسلی بخش جواب فی الوقت نہیں مل پایا، تو وہ سب جمیل کا انتظار کرنے لگے۔
اور جب جمیل شام کو گھر لوٹا اور جب اس سے اس رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب گھر کے چاروں افراد پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے کہ نہ کوئی رقم گھر میں لے کر آیا، نہ ہی انہوں نے یہ رقم کسی سے مانگی۔ تو پھر گھر کے اس کونے میں جہاں زیادہ تر حاجی صاحب ہی بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہاں اتنی بڑی رقم اچانک کیسے پہنچی؟ جب رخسانہ نے حاجی صاحب کو اس کونے سے اٹھنے والی پھولوں کی مہک کے بارے میں بتایا تو سب اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے فکر مند ہو کر حاجی صاحب کو دم درود کرنے کا کہا، مگر اب یہ رقم حاجی صاحب کو پریشان کر رہی تھی کہ اس کا آخر مالک کون ہے۔ انہیں یہ رقم کسی طور بھی قبول نہیں تھی کیونکہ یہ پیسے ان کی ملکیت نہیں تھے۔ وہ یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتے تھے۔ کسی صورت یہ معمہ حل ہونے پہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی بڑی رقم گھر میں پہنچی کیسے۔ حاجی صاحب نے مسجد کے کچھ معززین کو اس بات کا بتایا تو وہ سب بھی حیران ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ حاجی صاحب، آپ بچی کی شادی کے لیے پیسوں کے لیے پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کر دی ہے، اسے بیٹی کی شادی میں استعمال کریں۔ یہ سن کر حاجی صاحب خفا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ میری محنت کی تو کمائی ہے نہیں، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ نہ ہو آج یہ پیسے استعمال کر کے کل کو میری قبر خراب ہوتی ہو۔ حاجی صاحب نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ رقم قریبی تھانے میں لے جا کر جمع کرا آتا ہوں۔ چنانچہ حاجی صاحب سیدھا تھانے پہنچے اور تھانے کے انسپکٹر کو ساری صورتحال بتا کر وہ رقم انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ انسپکٹر بھی حاجی برکت اللہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور وہ بھی ان کی دینداری اور ایمانداری سے واقف تھا۔ انسپکٹر خود بھی ایک شریف النفس انسان تھا۔ جب اس نے رومال سے وہ کاغذ جس میں رقم لپٹی تھی کھولی تو اس نے حاجی صاحب سے کہا کہ یہ تو سورہ جن لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی سورہ جن لکھ کر اس رقم کو اس میں نہ لپیٹتا۔ حاجی صاحب، مجھے تو معاملہ یہی لگتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے کوئی وسیلہ بنا دیا ہے۔ برائے مہربانی یہ رقم آپ ہی کی ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنی بیٹی کی شادی کے انتظامات کریں۔ بڑی مشکل سے انسپکٹر نے سمجھا بجھا کر وہ رقم حاجی صاحب کے حوالے کر دی۔ اس رات حاجی صاحب جب اپنی مخصوص کونے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف تھے تو ان کو پھر سے بے انتہا گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی دھیان سورہ جن میں لپٹے ہوئے پیسوں پر گیا تو حاجی صاحب کو بھی کچھ معمہ حل ہوتا نظر آیا۔ حاجی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ میں اس بات کا ذکر پھر کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کچھ ہی دن بعد ان کی بیٹی رخسانہ اپنے گھر کی ہو گئی تو حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال میں ہی رمضان المبارک کی 27ویں شب حاجی برکت اللہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کو کبھی بھی محلے والوں نے اس محلے میں یا آس پاس کی جگہوں پہ نہیں دیکھا تھا۔ حاجی صاحب کی اچانک وفات پر ہر آنکھ اشکبار نظر آ رہی تھی۔ کاشف جب خواب سنا کر چلا گیا تو جمیل بہت پریشان ہو گیا کہ ابو کاشف کے خواب کے ذریعے اسے اپنے کس محل کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی، ہمارا کون سا ایسا محل ہے جس کی فکر ابو کو وفات کے بعد بھی ہے؟ ہم تو شروع ہی سے اس 2 کمروں کے معمولی سے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی فکر مند ہو گئیں کہ حاجی برکت اللہ اپنے کس محل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر سب گھر والے کاشف کی زبان سے یہ سن کر بہت خوش تھے کہ اس نے حاجی برکت اللہ کو سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ سب مطمئن تھے کہ عالم ارواح میں حاجی صاحب خوش و خرم ہے۔ آخر کار جمیل کی امی کہنے لگیں کہ بیٹا ایسا کرو، مسجد جا کر مغرب کے بعد مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنا کر ان سے کوئی رائے لو، یقیناً مولوی صاحب ہماری مناسب رہنمائی کر سکیں گے۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ضرور مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ موسم ایک دم سے بدلا اور آسمان پر ہلکے سیاہ بادل اچانک نظر آنے لگے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی مگر مغرب تک بارش نہیں ہوئی۔
مغرب کی اذان پر جمیل مسجد پہنچا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہا تاکہ نمازی مسجد سے نکلیں تو وہ مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنائے اور ان سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد مولوی صاحب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو جمیل نے ان سے مصافحہ کر کے کچھ وقت مانگا جو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ جمیل نے کاشف کا پورا خواب منو ان مولوی صاحب کو سنایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے نوید سنائی۔ بے شک حاجی برکت اللہ متقی انسان تھے۔ آپ کے دوست کا یہ خواب اسی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو بڑے انعام سے نوازا گیا ہے۔ مولوی صاحب، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ برخوردار، جب کوئی انسان وفات پاتا ہے نا تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب اللہ اپنے نیک بندوں کو باغ دیتا ہے تو یقیناً اللہ انہیں جنت کے محلات سے بھی نوازتا ہوگا۔ اور آپ کے لیے ان کا یہ پیغام کہ میرے محل کی حفاظت کرو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قبر یقیناً جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن چکی ہے۔ الحمدللہ، جمیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ حاجی صاحب کی قبر پر کتنے دن بعد جاتے ہیں برخوردار؟ مولوی صاحب، مہینے 2 مہینے بعد جانا ہوتا ہے۔ اصل میں آفس کی مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا پاتا اور گھر سے قبرستان بھی کافی دور ہے۔ بیٹا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ابو کی قبر باہر کی طرف سے کسی مسئلے کا شکار ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہے کہ پانی ان کی قبر میں داخل ہو سکتا ہے۔ جی مولوی صاحب، واقعی میں تو کافی تاخیر سے ابو کی قبر پر جا پاتا ہوں۔ مجھے ابو کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے جلدی جلدی قبرستان جانا چاہیے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے دوست کے خواب میں بھی آئے تھے۔ اب آپ کو قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب، میں کل ہی آفس سے چھٹی کے بعد ابو کی قبر پر ضرور جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ ابو کی قبر کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے۔ جمیل نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے امی کو مولوی صاحب کی باتیں بتائیں تو امی نے بھی اسے مشورہ دیا کہ بیٹا کل ضرور ابو کی قبر پر جانا۔ رات کا کھانا کھا کر جمیل اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے ابو کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور انہیں یاد کر کے اس کا دل غمگین ہو گیا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک باہر سے بادل گرجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جمیل ایک دم گھبرا گیا۔ اس کے ذہن میں مولوی صاحب کی بات گردش کرنے لگی کہ حاجی صاحب کی قبر کو باہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، اور پھر کاشف کا خواب بھی ذہن میں ایک دم تازہ ہو گیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے محل کی حفاظت کرو ورنہ ان کا لباس خراب ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی جمیل نے اسی وقت قبرستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کے 10 بجے قبرستان کے لیے نکل گیا۔ جب جمیل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں لیٹا دیکھا۔ اس وقت بھی اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر سر کا زخم محسوس کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے سر کے زخم کو کپڑے کی مدد سے باندھا تھا۔ اس نے نیم باں آنکھوں سے جھونپڑی کا جائزہ لیا تو اس کے سامنے رات قبرستان والا واقعہ ایک دم گھوم گیا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس وقت یقیناً گورکن کی جھونپڑی میں ہے۔ اس نے اپنے بازو پر بندھی گھڑی میں نگاہ ڈالی تو 6 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ وہ ساری رات گھر سے باہر رہا۔ اب اسے فکر ہو گئی کہ رات بھر اس کی غیر موجودگی میں امی کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو ایک ضعیف العمر شخص جو حلیے سے گورکن محسوس ہوتا تھا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا تمہاری؟ طبیعت ہے بیٹا تمہاری؟ میں یہاں کیسے پہنچا؟ جمیل نے الٹا گورکن سے سوال کر ڈالا۔ رات 11:30 بجے کے وقت مجھے تمہاری چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں جب گھبرا کر باہر آیا تو تم سامنے قبروں کے پاس بے ہوش پڑے تھے۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تم کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور تمہارے زخم پر مرہم لگایا۔ کیا آپ مجھے میرے ابو کی قبر پر لے چلیں گے؟ چلو بیٹا، میں تمہیں تمہارے ابو کی قبر پر لیے چلتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے اس کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ جب جمیل نے گورکن کی جھونپڑی سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان اب بالکل صاف تھا۔ رات تو بارش ہوتی رہی تھی لیکن اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔
اور زمین پر رات ہونے والی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھے گورکن کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا ابو کی قبر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی اس کے ابو کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر جمیل دنگ رہ گیا کیونکہ اس کے ابو کی قبر پر اگربتیاں جل رہی تھیں۔ قبر پر تازہ تازہ گلاب جن کی بے انتہا خوشبو دور دور تک پھیلی تھی بکھرے ہوئے تھے۔ پھولوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے یہاں لا کر قبر پر ڈالے ہوں، اور اس نے ایسا بھی محسوس کیا کہ جیسے اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی مستری نے ابھی تازہ تازہ کوئی کام کیا ہے، کیونکہ قبر کے چاروں طرف تازہ مٹی اچھی طرح ڈالی گئی تھی اور قبر بھی بالکل صاف ستھری تھی۔ بابا، کیا یہاں ابھی کوئی آیا تھا؟ یہ قبر کے اطراف کیا مٹی آپ نے ڈال کے قبر کو ٹھیک کیا ہے؟ نہیں بیٹا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ نہ ہی میرے سامنے کوئی یہاں آیا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو آتے دیکھا ہے۔ پھر یہ تازہ پھول؟ اچھا بیٹا، یہ بات بتاؤ کہ یہ مرحوم تو آپ کے والد صاحب ہیں، یہ کرتے کیا تھے؟ میرے ابو مسجد کے امام تھے۔ ساری زندگی مسجد میں نماز پڑھائی، بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ لوگ ان سے شرعی مسئلوں کے لیے بھی آتے تھے۔ بیٹا، مجھے اس قبرستان میں 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ طرح طرح کے واقعات میں اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھتا اور محسوس کرتا رہا ہوں۔ بس میں مختصر اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے اکثر رات گئے تمہارے والد کی قبر پر غیر معمولی حرکات ہوتی محسوس کی ہیں۔ یوں محسوس کیا ہے جیسے کوئی آپ کے والد کی قبر کی رکھوالی کرتا ہے اور اس قبر کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ اکثر میں نے صبح کے وقت اس قبر کو صاف شفاف اور اس پر پڑے تازہ پھول اور اگربتیاں جلتی دیکھی ہیں۔ اور بیٹا، جو اس قبر پر پڑے گلابوں کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو پورے قبرستان میں کسی جگہ سے نہیں آ رہی ہوتی۔ بوڑھے گورکن نے جب یہ بتایا تو جمیل بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ہاں البتہ بیٹا، سرہانے کی طرف کچھ دن سے ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ میں نے ضرور دیکھا تھا، جو اس وقت اب اس تازہ مٹی سے بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوچا بھی تھا کہ کسی دن فرصت کے وقت میں اس کو مٹی سے بند کر دوں گا، لیکن میں شاید بھول گیا۔ بوڑھے گورکن کا جواب سن کر ایک بار پھر جمیل کے ذہن میں کاشف کا خواب گردش کرنے لگا۔ ذہن اس وقت بہت تذبذب کا شکار تھا کہ ابو کی قبر پر رات کو نظر آنے والا بندہ کون تھا، اور ابو کی قبر کی چاروں طرف مٹی ڈالنا، قبر پر جلتی اگربتیاں، گلاب کے تازہ پھول کس نے اتنی صبح آ کر ڈالے۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ پھر اس نے یہ سوچے بغیر بھی کہ اس کے رات کو گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے امی کتنی پریشان ہوں گی، اس نے ایک بار پھر پہلے علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور قبرستان سے سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی صاحب کے پاس موجود تھا، اور پھر اس نے رات والا واقعہ، قبر پر موجود سفید نورانی ہالہ اور اس ہالے میں ایک لمبا تڑنگا سفید کپڑوں میں ملبوس شخص، اور پھر صبح کے وقت پوری قبر پر بکھرے ہوئے پھول اور قبر کی صفائی کے بارے میں مولوی صاحب کو اس نے تفصیل سے بتا دیا۔ مولوی صاحب یہ سننے کے بعد مسکرا کر کہنے لگے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، حاجی صاحب کو تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ امام مسجد تھے، متقی پرہیزگار تھے، بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، لیکن گھر میں کس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے؟ میرا مطلب ہے ان کی عبادت کا کیا معمول تھا، اور کوئی ایسی چیز جو وہ کثرت سے پڑھتے پڑھاتے ہوں؟ نماز تو ابو 5 وقت ہماری پیدائش سے پہلے ہی سے مسجد میں پڑھاتے تھے۔ گھر میں تہجد پڑھنا، اکثر وظائف وغیرہ کرنا، ذکر اذکار کرنا۔ ہاں البتہ ابو کا گھر میں ایک خاص کونا تھا جس میں بیٹھ کر ابو ذکر اذکار اور عبادت کے ساتھ وہاں پر سورہ جن کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ بس تو پھر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ابو یعنی حاجی صاحب کی قبر کی رکھوالی کوئی اور نہیں، وہی جن کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی قبر میں سوراخ ہو جانے پر آپ کے دوست کے خواب میں آ کر آپ کو اسے ٹھیک کرنے کا پیغام بھی پہنچایا، اور آپ بارش کے باوجود رات ہی قبرستان بھاگے، لیکن اس سے پہلے ہی ان سے محبت کرنے والا کوئی جن وہاں موجود تھا جس نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ اور ہاں ایک اور بات بتاؤں کہ تمہاری بہن کی شادی کے موقع پر گھر میں رقم کسی اور نے نہیں، بلکہ تمہارے ابو سے محبت اور انسیت رکھنے والے جن نے
شادی کے انتظامات کے لیے رکھ دی تھی۔ اس وقت تو حاجی صاحب سمیت آپ کے گھر کا کوئی فرد اس بات کو نہیں سمجھ سکا، لیکن بعد میں جب کسی نے حاجی صاحب سے مسجد میں اس بات کا ذکر کیا تو حاجی صاحب نے کہا یہ غیب کے کام ہے، بس اس معاملے میں اور کچھ نہ پوچھو۔ جمیل کہنے لگا اب مجھے کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ گھر جاؤ، اپنی امی کو تمام صورتحال بتا کر انہیں تسلی دو اور حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرو، اور بیٹا اپنی ابو کی قبر پر روز نہیں تو ہر دوسرے دن ضرور جایا کرو اور وہاں پر فاتحہ پڑھا کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں مولوی صاحب، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ جمیل ولولے سے بولا اور ساری صورتحال اپنی امی کو بتانے اور ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔